आज जो ड्रामा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इस ड्रामे की कास्ट बहुत ही अच्छी है, स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ड्रामे की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ड्रामे के स्टार्ट में हम देखते हैं, हमें ड्रामे के स्टार्टिंग में एक गर्ल्स हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है। हमारी हीरोइन नाइट सूट पहनकर आ रही होती है और यहाँ पर कुछ लड़कियां खड़े बातें शातें कर रही होती हैं। ये लिपस्टिक के बारे में बात करती हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में बात करती हैं। जैसी बातें यूजुअली लड़कियां करती हैं, ये वैसी ही बातें कर रही होती हैं। हमारी हीरोइन अपने बालों को सुखाते हुए आकर बैठ जाती है, तो सब लड़कियां इसे बड़ी हसरत से देखने लगती हैं। इसकी चिक्स को टच करती हैं और इसकी तारीफ करने लगती हैं और ये कहती हैं कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी है, तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं। ये स्माइल करते हुए इनको कहती है कि तुम सब भी तो कितनी ब्यूटीफुल हो, तुम सब भी तो कितनी प्यारी हो। फिर ये लड़कियां इससे इसका नाम पूछती हैं और ये इससे ये भी पूछती हैं कि तुम कौन से स्कूल से आई हो। ये इनको बताती है कि मैं हायर एजुकेशनल स्कूल से आई हूँ और मेरा नाम जे है। ये लड़कियां कहती हैं कि अच्छा, तो तुम हायर एजुकेशनल स्कूल से आई हो, वहां पर तो जो जिंक्सी नाम का एक स्टूडेंट भी पढ़ा करता था। जो जिंक्सी असल में हमारे ड्रामे का हीरो होता है। ये इसके बारे में ही बात कर रही होती हैं कि वो कितना हैंडसम है और ये लड़कियों में काफी मशहूर भी है। ये इनको कहती है कि हाँ, वो उसी स्कूल में पढ़ा करता था, लेकिन मैं उसकी क्लास में नहीं पढ़ा करती थी, वो मुझसे एक ग्रेड सीनियर था। फिर ये इनकी बातों से अनकंफर्टेबल सा होते हुए अपनी जगह पर जाकर सोने लगती है, क्योंकि ये लड़कियां मुसलसल जू के बारे में ही बात करने लगती हैं कि वो कितना हैंडसम है, वो तो हर लड़की का क्रश है। ये इनकी बातें सुन रही होती है। ये लड़कियां फिर से कहती हैं कि अब तो जू हमारे ही कॉलेज में पढ़ने के लिए भी आ रहा है और वो हमें मिलिट्री ट्रेनिंग की क्लासेस भी दिया करेगा, क्योंकि वो हमारा सीनियर जो होगा और वो तो अभी तक सिंगल है। वो लड़कियां जू के आने को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं और ये इनकी बातों को बड़े गौर से सुन रही होती है और फिर ये सोचती है कि वो अभी तक सिंगल कैसे हो सकता है। स्कूल में तो इसका जियांग के साथ अफेयर था और भी बहुत सी लड़कियों के साथ इसका अफेयर हुआ करता था। और यहाँ पर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जू जियांग को छेड़ रहा होता है। ये इसे कह रहा होता है कि मेरी मम्मा ने मुझे बताया है कि तुम्हारी शादी मुझसे होगी। ये झूठा मूठा नाराज होने का मूड बनाते हुए कहती है कि तुमसे किसने कह दिया है कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम तो एक प्ले बॉय हो, तुम तो एक फ्लर्ट लड़के हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ये भी इसको सताते हुए कहता है कि तुमसे तो मैं शादी खुद नहीं करूंगा, तुम तो मुझसे शादी करने के लिए बड़ी रेस्टलेस हो, बड़ी बेचैन हो। और वो जाने लगता है। जियांग जाकर इसको कान से पकड़ लेती है और फिर ये दोनों ही शरारत करते हुए हंसने लगते हैं और यही जंग जे की बेस्ट फ्रेंड भी होती है। और फिर हम देखते हैं दोबारा से सीन प्रेजेंट में आ जाता है। ये फिर से 3 साल पहले का टाइम याद करती है, जब ये स्कूल में पढ़ा करती थी। और ये एक दिन अपने फ्रेंड के पास जाती है और जू तो पहले ही इसकी फ्रेंड के साथ वहां पर खड़ा शरारतें कर रहा होता है और इसे देखकर ये ब्लश करने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये मॉर्निंग में जू की यादों में ही खोई होती है। ये इसकी बातों को ही याद कर रही होती है कि ये अभी तक सिंगल कैसे हो सकता है। इसके तो बहुत सी लड़कियों के साथ अफेयर्स थे, कितनी ज्यादा लड़कियां इस पर मारा करती थी। ये इन्हीं यादों में खोई होती है कि इसकी फ्रेंड इससे कहती है कि तुम ये किन ख्यालों में खोई हुई हो, वो देखो ये कितना हैंडसम लड़का है। और ये लड़का कोई और नहीं होता बल्कि ये तो मिस्टर जू ही होता है। ये भी इसे देखकर फौरन ही पहचान जाता है कि ये तो मेरे साथ पहले भी पढ़ चुकी है, ये मेरे ही स्कूल में पढ़ा करती थी। फिर ये अपनी फ्रेंड को यहाँ से लेकर जल्दी से चले जाती है। ये इसको पूरी तरह से अवॉइड कर देती है, इससे हेलो हाय भी नहीं करती और ये इसे जाता हुआ बड़े गौर से देख रहा होता है। इसका फ्रेंड इसके पास आकर इसको कहता है कि तुम ये क्या देख रहे हो, जिस पर ये कहता है कि मैंने अभी अभी एक बहुत ही प्यारी सी बटरफ्लाई को देखा है। इसका फ्रेंड इसको कहता है कि मुझे तो यहाँ पर कोई बटरफ्लाई नजर नहीं आ रही। और यहाँ पर ये सीन कट ऑफ हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये जाते जाते नोट कर रही होती है कि इस कैंपस में सब लड़कियां मिस्टर जू के बारे में ही बात कर रही होती हैं कि ये कितना हैंडसम है, कितना प्यारा है, कितना गुड लुकिंग है, कितना इंटेलिजेंट है। और ये सोचती है कि ये तो यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, ये तो हर जगह पर ही फेमस है। फिर हम देखते हैं कि इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग होने लगती है। ये इसको बाजू से पकड़कर रोकता है और कहता है कि तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं है। वो तो एकदम से हक्का बक्का रह जाती है, शौक रह जाती है कि क्या इसने मुझे पहचान लिया है। ये इसको कहती है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, असल में मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था। जिस पर वो कहता है कि नहीं, तुमने तो मुझे देखा था और तुमने मुझे देखकर हाय भी नहीं बोला था। वो कहती है कि हाँ हाँ, असल में मुझे ज़रा जल्दी थी तो इसलिए। ये तो काफ़ी नर्वस हो रही होती है, काफ़ी कंफ्यूज सी हो रही होती है और ये इसकी नर्वसनेस को एंजॉय कर रहा होता है।
پھر یہ اسے ایک پیڈ دیتا ہے، یہ ایک شوز پیڈ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پیڈ تم اپنے شوز میں رکھ لینا، اس طرح سے ٹریننگ کرتے ہوئے تمہیں زیادہ درد نہیں ہوگا، پین نہیں ہوگا تمہارے پاؤں میں۔ یہ جلدی سے پیڈ کو پکڑ کر اپنی پاکٹ میں رکھ لیتی ہے اور پھر ٹریننگ کرنے کے لیے بھاگ جاتی ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ تو ابھی بھی ویسی کی ویسی ہے، بالکل معصوم سی، بالکل اینوسنٹ سی، یہ بالکل بھی چینج نہیں ہوئی۔ پھر یہ اسے آواز لگا کر روکتا ہے اور کہتا ہے کہ جیانگ نے مجھے بولا ہے کہ رات کو میں تمہیں لے کر فلاں فلاں ریسٹورنٹ میں جاؤں اور وہ وہاں پر تمہارا انتظار کرے گی۔ یہ ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ زو کے ساتھ آتی ہے اور جیانگ سے مل کر بہت ہی ہیپی ہوتی ہے۔ پھر سب فرینڈس بیٹھ جاتے ہیں، یہ ڈرنک کرنے لگتی ہے، یہ اس کو الکوہل پینے سے، ڈرنک کرنے سے منع کر دیتا ہے اور اس کی طرف جوس بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نائٹ ٹائم ہے، رات کا ٹائم ہے اور لڑکیوں کو رات کے ٹائم احتیاط کرنی چاہیے اور تمہیں ڈرنک نہیں کرنا چاہیے، تم یہ سادہ سا سمپل سا جوس پی لو۔ اسے یاد آتا ہے کہ زو نے پہلے بھی ایک دفعہ سیم یہی بات مجھ سے بولی تھی جب میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور یہاں پر ہمیں پاسٹ کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر بہت ہی زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے اور یہ اس کے پاس آ جاتا ہے، اسے امبریلا سے کور اپ کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تمہیں حوصلہ کرنا ہوگا اور رات کافی ہو چکی ہے، تم ابھی تک یہاں پر گھر سے باہر کیوں بیٹھی ہوئی ہو، تمہیں گھر جانا چاہیے، گھر سے باہر رہنا لڑکیوں کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے، تم اب گھر جاؤ۔ اور یہ اس کا بہت ہی زیادہ خیال کرتا ہے اور یہاں سے سین پھر سے پریزنٹ میں آ جاتا ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ بالکل بھی نہیں چینج ہوا، یہ ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی ہے، کائنڈ سا، جینٹل سا، دوسروں کی فکر کرنے والا۔ پھر یہ سب فرینڈس ٹروتھ اور ڈیئر گیم کھیلنے لگتے ہیں۔ اچانک سے ہی زو کو سر میں درد ہوتا ہے، اس کا دوست اس کو پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، کیا تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ کہتا ہے کہ اصل میں آج میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا تو لگتا ہے میری بلڈ شوگر ڈاؤن ہو گئی ہے۔ یہ بات سن کر جے جے اپنے بیگ میں سے ایک کینڈی نکال کر اس کو دیتی ہے، یہ کینڈی لے لیتا ہے۔ زو کا دوست کہتا ہے کہ ہم سب کو بھی کینڈیز دو نا، ہم سب کے بھی سر میں پین ہو رہا ہے۔ وہ تو ایک طرح سے اسے چھیڑ ہی رہا ہوتا ہے، یہ کہتی ہے کہ ہاں ہاں میرے پاس اور بھی بہت سی کینڈیز ہیں۔ وہ کافی زیادہ کینڈیز نکال کر ان سب کو دیتی ہے۔ زو کا فرینڈ جلدی سے کینڈی پکڑنے لگتا ہے جس پر زو اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ کھانے پینے پر نہیں بلکہ گیم پر فوکس کرو، اور یہ سب ہنستے ہوئے گیم کھیلنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے باری اس لڑکی کی آتی ہے، یہ لڑکی کافی زیادہ بیوٹیفل ہوتی ہے اور سب اسکول میں اسے بیوٹی کوئین کے نام سے جانتے ہیں۔ گیم میں اس کی پہلی باری آتی ہے، اسے اپنے کرش کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ یہ کسے لائک کرتی ہے، یہ اسمائل کرنے لگتی ہے جس پر یہ سب خود ہی کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ تمہارا کرش کون ہے، تم کسے لائک کرتی ہو، تم تو زو کو لائک کرتی ہو، جس پر اس کی اسمائل اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ پھر جے جے کی باری آتی ہے، جے جے بھی بتاتی ہے کہ ہاں میرا ایک کرش ہے جسے میں ہائی اسکول سے جانتی ہوں اور وہ بہت ہی اچھا ہوا کرتا تھا، بہت ہی زیادہ کائنڈ تھا، جینٹل تھا اور بہت زیادہ ہینڈسم بھی تھا، بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ بھی تھا۔ سب پھر اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ اتنا اچھا ہے تو پھر اس کا نام بھی بتا دو کہ اس کا نام کیا تھا، لیکن یہ ان کو نام نہیں بتاتی اور بس اسمائل کرنے لگتی ہے اور مسٹر زو تو بار بار اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اصل میں سین کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو اسکول ڈے سے لائک کرتے ہیں اور ان دونوں کو ہی ایک دوسرے کی فیلنگز کا نہیں پتا ہوتا، تو اس وقت بھی مسٹر زو کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ کسی اور سے پیار کرتی ہے، کوئی اور اس کا کرش ہوگا جس کے بارے میں یہ بات کر رہی ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل بھی ہو رہا ہوتا ہے، جیلس بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ سب اپنے اپنے گھروں کو جانے لگتے ہیں، مسٹر زو بھی جا رہا ہوتا ہے، یہ جلدی سے بھاگتے ہوئے چلتے ہوئے مسٹر زو سے آ کر ٹکرا جاتی ہے، یہ اسے مڑ کر دیکھ کر کہتا ہے کہ اسٹوپڈ لڑکی تم آرام سے نہیں چل سکتی ہو کیا، چلو میں تمہیں تمہارے ہاسٹل تک چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر وہ اس کے ساتھ روڈ پر چل رہا ہوتا ہے تو اس کے پیٹ میں پین ہوتا ہے، یہ تو بڑی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تمہیں پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ آج میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اس لیے کبھی مجھے سر میں پین ہو رہا ہے اور کبھی مجھے ٹمی میں سٹمک میں پین ہو رہا ہے۔ یہ اسے جلدی سے اپنے بیگ میں سے سینڈوچ نکال کر دیتی ہے، یہ اسے کہتا ہے کہ تمہارا بیگ ہے یا کھانے پینے کا باکس ہے، اس میں تم نے کیا کیا رکھا ہوا ہے؟ کبھی تمہارے پاس سے کینڈیز نکل آتی ہیں، کبھی تمہارے بیگ میں سے سینڈوچز نکل آتے ہیں، جس پر یہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ اصل میں مجھے بار بار کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی کریونگ ہوتی رہتی ہے۔
اس لیے میں نے اپنے بیگ میں ڈفرینٹ فوڈ آئٹم ایٹیبل آئٹمس رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ دونوں ابھی بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ جے جے کے پیچھے سے ایک تیز بائک آتی ہے جس سے جے جے کی ٹکر ہونے لگتی ہے۔ یہ جلدی سے جے جے کو پکڑ کر خود سے کلوز کرتے ہوئے بچا لیتا ہے، اور یہ تو اس کے اتنے کلوز ہے جس سے جے جے کی ٹکر ہونے لگتی ہے۔ یہ جلدی سے جے جے کو پکڑ کر خود سے کلوز کرتے ہوئے بچا لیتا ہے، اور یہ تو اس کے اتنے کلوز ہونے کی وجہ سے بلش کرنے لگتی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اپنے ایموشنز کی وجہ سے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اسے بڑے پیار سے دیکھنے لگتا ہے۔ یہ جلدی سے پھر خود کو دور کرتی ہے۔ یہ تھوڑا سا امبیرس فیل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اصل میں ایک دم سے بائک آ گئی تھی تو تمہیں ریسکیو کرنے کے لیے میں نے تمہیں ٹچ کیا ہے۔ یہ ابھی بھی بہت ہی زیادہ نروس ہوتی ہے، کبھی اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تو ابھی تک آؤٹ آف کنٹرول ہی ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی اس کی بے چینی کو، اس کی نروسنس کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے، اور اس کے کلوز ہو کر کہتا ہے کہ یہ تم بلش کیوں کر رہی ہو، جس پر یہ تو کچھ اور ہی نروس ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ نہیں نہیں، میں تو بلش نہیں کر رہی ہوں، اور میرا ہاسٹل کافی پاس آ گیا ہے، اب میں جاتی ہوں، اور وہ جلدی سے وہاں سے چلے جاتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں اگلے سین میں نیکسٹ مارننگ کا سین دکھایا جاتا ہے، جہاں پر مارننگ میں سب لڑکیاں رولا ڈال رہی ہوتی ہیں، شور کر رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو دیکھو، زو نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر ایک لڑکی کی فوٹو اپلوڈ کی ہے، کہیں یہ اس کی گرل فرینڈ تو نہیں ہے، اور یہ فوٹو تو جے جے کے ہی ہوتی ہے، اس کی بیک سائڈ کی ہوتی ہے۔ جے جے تو ہیپی ہو جاتی ہے، اور سب لڑکیاں بات کرنے لگتی ہیں کہ یہ لڑکی بھلا کون ہو سکتی ہے، بھلا یہ کس کی بیک ہو سکتی ہے، اور یہ تو کافی فیملیئر سی بیک لگ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ان کو پتا چلتا کہ یہ جے جے ہے، جے جے جلدی سے کہتی ہے کہ چلو چلو، ملٹری ٹریننگ کا ٹائم ہو رہا ہے، کہیں ہم لیٹ نہ ہو جائیں، اور سب لڑکیاں جلدی سے وہاں سے تیار ہونے کے لیے چلے جاتی ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہ سب ٹریننگ کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کو ٹریننگ سینئرز کروا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ زو کا گریڈ ان سے سینئر ہوتا ہے، اور یہی ان کی ٹریننگ کروا بھی رہے ہوتے ہیں، اور زو ان کی ٹیم کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔ یہ جے جے کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ تھوڑے اور اوپر کرو، اس کو ٹریننگ کرنے کے لیے بتا رہا ہوتا ہے کہ اس طرح سے تم ٹریننگ کرو، اور پھر یہ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ جو شوز پیڈ میں نے تمہیں دیے تھے، کیا تم ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہو، کہیں تمہیں درد تو نہیں ہوتا ہے بھاگنے کی وجہ سے اپنے پاؤں میں۔ یہ اسے کہتے ہیں کہ تم اپنی گرل فرینڈ کا خیال رکھو نا، میرا تم خیال بھلا کیوں رکھ رہے ہو۔ یہ بہت ہی لائٹ سے ہلکے پھلکے سے انداز میں یہ کہتی ہے، تبھی بارش ہونے لگتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے رومز کو چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں، تبھی لڑکیاں سوچتی ہیں کہ بارش بند ہونے میں تو کافی ٹائم ہے، چلو تب تک ہم سب کوئی گیم کھیل لیتے ہیں۔ سب کو یہ آئیڈیا بہت ہی اچھا لگتا ہے، یہ سب اپنے اپنے کانوں کو ہیڈ فونز لگاتی ہیں اور اپنے موبائلز پر گیم کھیلنا شروع کر دیتی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد بارش بند ہو جاتی ہے، سب ٹرینرز واپس گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں، اور یہ لڑکیاں ابھی تک واپس نہیں آئی ہوتی، یہ ابھی تک گیم کھیلنے میں بیزی ہوتی ہیں۔ مسٹر زو کسی سے جے جے کا نمبر لے کر اس کو میسج کرتا ہے کہ بارش تو کب کی ختم ہو چکی ہے، ابھی تک تم لوگ گراؤنڈ میں کیوں نہیں آئے ہو۔ یہ تو پریشان ہو جاتی ہے، اور جلدی سے ونڈو کھول کر دیکھتی ہے کہ بارش تو واقعی میں ختم ہو چکی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ سب لڑکیاں بھاگتے ہوئے پھر گراؤنڈ میں آ جاتی ہیں۔ مسٹر زو سب سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ لیٹ کیوں آئے ہو، سب لڑکیاں چپ ہی رہتی ہیں۔ پھر مسٹر زو چلتا ہوا جے جے کے قریب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم لوگ ابھی تک باہر کیوں نہیں آ رہی تھی۔ یہ اسے کافی زیادہ اٹینشن سے دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ پھر سے نروس ہونے لگتی ہے۔ یہ لڑکیاں بھی حیران ہو رہی ہوتی ہیں کہ مسٹر زو جے جے کو کچھ زیادہ ہی اٹینشن دے رہا ہے۔ جے جے بھی نوٹ کرتی ہے کہ سب لڑکیاں میری طرف دیکھ رہی ہیں۔ یہ جلدی سے بات کرتی ہے کہ اصل میں ہم سب گیمز کھیلنے میں بیزی تھی، تو ہمیں بارش رکنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مسٹر زو کہتا ہے کہ کون سی گیم تم لوگ کھیل رہی تھی۔ یہ اب تھوڑی سے کانفیڈنس سے کہتی ہے کہ ہم لوگ کینڈی کرش کھیل رہے تھے، کیا آپ کو بھی یہ گیم کھیلنی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ گیم تو مجھے نہیں کھیلنی، لیکن لیٹ آنے پر تم سب کو پنشمنٹ ضرور دینی ہے۔ چلو اب تم سب لوگ پورے گراؤنڈ کے 2 راؤنڈز دوڑ کر لگا، اور پھر یہ سب دوڑنے لگتی ہیں۔ اس کی فرینڈز تو اس سے بھاگتے ہوئے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ مسٹر زو تمہارا کیا لگتا ہے، یہ تو تم سے کافی زیادہ کلوز ہو رہا تھا، کہیں یہ تم سے محبت وغیرہ تو نہیں کرتا، کہیں یہ تمہارا بھی تو کرش نہیں ہے، اور کہیں تم دونوں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ تو نہیں ہو، اور ہم سے چھپا تو نہیں رہے ہو۔ وہ اسی طرح کی باتیں کر کے اس کو چھیڑ رہی ہوتی ہیں۔ یہ تو ان کو کہتی ہے کہ تم لوگ چپ رہو، ایسی ویسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ پھر یہ دوڑتی ہوئی ایک ہی راؤنڈ لگا کر تھکی ہاری ہوئی زو کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ اسے بیٹھنے کے لیے چیئر دیتا ہے اور پانی کی بوتل دیتا ہے، یہ پانی پیتی ہے۔ پھر یہ اسے کہتا ہے کہ تم تو ایک راؤنڈ لگا کر ہی تھک گئی ہو،
اور مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ تم دوسرا راؤنڈ لگا پاؤ گے۔ یہ اپنی چیئر کو دوسری طرف موڑتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں نہیں، میں جا رہی ہوں، میں دوسرا راؤنڈ بھی لگاؤں گی۔ اصل میں یہ اس سے نظر ملا کر بات کرنے سے کترا رہی ہوتی ہے، یہ اس کو اوائڈ کر رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کو اوائڈ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ کرسی کو اپنی طرف کر کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ایسے کیسے تم جا سکتی ہو، تمہاری ٹانگوں کو تو پین ہو رہا ہوگا، اور وہ اس کے پاؤں کو مساج کرنے لگتا ہے، دبانے لگتا ہے۔ یہ اسے کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اگر تمہاری گرل فرینڈ جیاں کو پتہ چل جائے گا تو اہم فضول میں تم دونوں میں مس انڈرسٹینڈنگ بن جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ کیا کیا کہا تم نے، میری گرل فرینڈ؟ اور اپنے دل میں سوچتا ہے کہ لگتا ہے اسے پتا ہے کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہے جبکہ میں تو سنگل ہوں۔ یہ اسے اپنے اور کلوز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہے۔ یہ تو پھر سے بلش کرنے لگتی ہے، شرمانے لگتی ہے، اور اس کے اتنے کلوز ہونے کی وجہ سے گھبرا بھی رہی ہوتی ہے۔ تبھی یہاں پر بیوٹی کوئین آ جاتی ہے، یہ ان کے پاس آتی ہے تو جے جے اس سے فارمل سا ہیلو ہائی کر کے وہاں سے جلدی سے چلے جاتی ہے، اور یہ مسٹر زو کو پینے کے لیے پانی دیتی ہے، لیکن یہ اس کا پانی نہیں لیتا اور یہ اسی بوٹل میں سے پانی پیتا ہے جس سے جے جے نے پانی پیا ہوتا ہے۔ یہ اسے کہتی ہے کہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ تم آج کل مجھے کچھ زیادہ ہی اوائڈ کر رہے ہو۔ یہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو، مجھے تمہیں اوائڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس بات اتنی سی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لو کہ میں تمہیں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اور جتنی جلدی ہو سکے تم اپنے دل سے میرا خیال نکال دو۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یہ سب کیفیٹیریا میں ہوتی ہیں، اس کی فرینڈز اس سے پھر سے چھیڑ رہی ہوتی ہیں کہ مسٹر زو تو تم پر فدا ہو گیا ہے، آخر تم اتنی پیاری جو ہو۔ وہ ان کو کہتی ہے کہ یہ بات نہیں ہے، اصل میں مسٹر زو میری بیسٹ فرینڈ کا بوائے فرینڈ ہے، اور اسی وجہ سے وہ میرے ساتھ بھی تھوڑا سا فرینک ہے۔ اس کی فرینڈ اس کو کہتی ہے کہ ہاں ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل تمہاری فرینڈ سے ہوتے ہوتے تم پر آ گیا ہو۔ یہ کہتی ہے کہ تم لوگ فضول باتیں نہ کرو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کی فرینڈز ہنسنے لگتی ہیں، تبھی یہاں پر سپریڈنٹ آ کر ان کو کہتی ہے کہ تم لوگ اتنی اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہی ہو، اس لیے اب فائنل مارکس میں سے تم سب کے کچھ پوائنٹس ڈیٹیکٹ ہوں گے ایز اے پنشمنٹ۔ یہ لڑکیاں تو پریشان ہو جاتی ہیں، تبھی مسٹر زو یہاں پر آ کر اس سپریڈنٹ کو کہتا ہے کہ تم جاؤ یہاں سے، کسی کے مارکس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر یہ جے جے کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ جے جے اسے تھینکس بولتی ہے، یہ کہتا ہے کہ تھینکس نہ بولو، تمہارے مارکس کو ڈیٹیکٹ میں نہیں ہونے دوں گا، لیکن پھر بھی تم لوگوں کو پنشمنٹ تو ضرور ملے گی۔ یہ سن کر یہ پھر سے تھوڑا سا سیڈ فیس بنا لیتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ پنشمنٹ کے طور پر فلور کو کلین کر رہی ہوتی ہے، اور زو آ کر اسے دیکھنے لگتا ہے۔ پھر یہ اس کے ہاتھ سے جھاڑو لے کر کہتا ہے کہ چلو اب اسٹڈی کرو، اور خود اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد یہ سو جاتا ہے۔ یہ اسے سوتا دیکھ کر اٹھ کر اس کے پاس آ جاتی ہے، اور بڑے پیار سے اس کے فیس کو سلولی سلولی ٹچ کرتی ہے، اور سوچتی ہے کہ یہ کتنا ہینڈسم ہے۔ تبھی مسٹر زو اپنی آنکھیں کھول کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، یہ تو گھبرا جاتی ہے، اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہونے لگتی ہے، اور کہتی ہے کہ تمہارے فیس پر ایک بال تھا، میں تو صرف اسی کو ہٹا رہی تھی۔ یہ اس کا ہاتھ پھر بھی نہیں چھوڑتا، اور اسے خود سے اور بھی قریب کر لیتا ہے، اور بھی کہتا ہے کہ تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی تھی، کہیں تمہارے دل میں میرے لیے کچھ ہے تو نہیں، کہیں تم مجھ سے پیار ویار تو نہیں کرتی ہو۔ یہ تو اس کے سوال پر کنفیوز سی ہونے لگتی ہے، گھبرانے لگتی ہے، اور کہتی ہے کہ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تبھی مسٹر زو کا فرینڈ اندر آ جاتا ہے، اور اسے دیکھ کر یہ تو جلدی سے اٹھ کر جانے لگتی ہے، لیکن یہ اسے پھر بھی نہیں چھوڑتا، اور یہ اس کی گود میں آ کر آلموسٹ گر سی جاتی ہے۔ ادھر مسٹر زو کا دوست ان دونوں کو دیکھ کر ہنستے ہوئے وہاں سے جلدی سے چلا جاتا ہے، اور باہر آ کر مسکراتے ہوئے سوچتا ہے کہ لگتا ہے کہ زو اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے، کہیں اس کو اس لڑکی سے پیار ویار تو نہیں ہو گیا ہے، اور پھر یہاں سے یہ چلا جاتا ہے۔ اور ادھر ہم دیکھتے ہیں یہ اس کی گود سے جلدی سے اٹھ کر کہتی ہے کہ سوری سوری، میرا پاؤں شاید ٹرپ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں آپ کی گود میں گر گئی ہوں۔ یہ کہہ کر یہ پھر سے جانے لگتی ہے۔ مسٹر زو اس کا بیگ پکڑ کر اس کو پھر سے روکتا ہے، اور کہتا ہے کہ تمہارا پاؤں ٹرپ نہیں ہوا تھا، بلکہ میں نے تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، اس لیے تم مجھ پر گر گئی تھی۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، میں ابھی تک سنگل ہوں۔ وہ اس کی بات پر ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اب میں جاتی ہوں، سی یو ٹمارو، اور وہ یہ کہہ کر اسمائل کرتے ہوئے چلے جاتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یہ اپنے ہاسٹل میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور زو کی ہی باتوں کو یاد کر کے مسکرا رہی ہوتی ہے۔ اس کی فرینڈز آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اسے پتا نہیں کیا ہو گیا ہے، آج جب سے یہ اسٹڈی سے واپس آئی ہے، کالج سے واپس آئی ہے، تو اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی ہے، کبھی یہ ہنس پڑتی ہے، کبھی
یہ خاموش ہو جاتی ہے۔ دوسری فرینڈ اس کو کہتی ہے کہ لگتا ہے اسے پیار ہو گیا ہے، کیونکہ ایسی حرکتیں انسان تبھی کرتا ہے جب اسے پہلا پہلا پیار ہوا ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ نیکسٹ ڈے کالج سے گھر جانے لگتی ہے۔ یہاں پر اس کا ایک کلاس فیلو اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے امبریلا بھی دیتا ہے، کیونکہ کافی زیادہ بارش جو ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ لڑکا اصل میں جے میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کافی زیادہ بیوٹیفل جو ہوتی ہے۔ اتنے میں یہاں پر زو بھی آ جاتا ہے۔ زو کو دیکھ کر یہ لڑکا تو جلدی سے اپنا امبریلا واپس لیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ کافی فنی سا سین تھا۔ پھر یہ جے سے کہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ باتیں کیوں کر رہی تھی؟ تو یہ لڑکا اصل میں جے میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کافی زیادہ بیوٹیفل جو ہوتی ہے۔ اتنے میں یہاں پر زو بھی آ جاتا ہے۔ زو کو دیکھ کر یہ لڑکا تو جلدی سے اپنا امبریلا واپس لیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ کافی فنی سا سین تھا۔ پھر یہ جے سے کہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ باتیں کیوں کر رہی تھی؟ تم ایک لڑکی ہو اور تمہیں احتیاط کرنی چاہیے، ہر لڑکا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ اسے کہتے ہیں کہ میں تو اس سے بات نہیں کر رہی تھی، یہ تو خود مجھے امبریلا دے رہا تھا، اور تم میری اتنی فکر نہ کیا کرو، میں کوئی چھوٹی بچی تھوڑی نہ ہوں۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میرے لیے تو تم ایک چھوٹی سی معصوم سی لڑکی ہی ہو، تم تو بالکل ایک نادان سی لڑکی ہو جو اس دنیا کو ٹھیک طرح سے نہیں جانتی ہے۔ پھر وہ اسے اس کے ہاسٹل تک چھوڑنے کے لیے جانے لگتا ہے۔ اس کے پاس بھی امبریلا ہوتا ہے اور اس نے سارے امبریلا سے جے کو ہی کور اپ کیا ہوتا ہے اور بارش سے خود بھیگ رہا ہوتا ہے۔ یہ اسے کہتی ہے کہ تم خود کو بھی تو کور اپ کرو نا، تم خود تو بھیگ رہے ہو۔ جس پر یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، مجھے ویسے بھی بارش اچھی لگتی ہے۔ لیکن یہ اس کو کہتی ہے کہ نہیں، تم بھی چھاتے کے نیچے آ جاؤ، اور وہ کلوز ہو جاتا ہے اور یہ دونوں ایک دفعہ پھر سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں اور دونوں کی ہارٹ بیٹ فاسٹ ہونے لگتی ہے اور پھر یہ دونوں چلنے لگتے ہیں۔ اور یہاں روڈ پر بیوٹی کوئین اپنی دوست کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے اور یہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کافی زیادہ جیلس ہوتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یہ کیفیٹیریا میں ہوتی ہے، یہ لنچ لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ بیوٹی کوئین کی فرینڈ اس کا پاؤں ٹرپ کر کے اس کو نیچے گرا دیتی ہے، اسے تو کافی چوٹ لگ جاتی ہے۔ یہاں پر زو بھی آ جاتا ہے، وہ اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے کر جانے لگتا ہے۔ یہ تو کہتی بھی ہے کہ میں ہاسپٹل چل کر بھی جا سکتی ہوں، لیکن وہ فورسفلی اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے کر آ جاتا ہے اور یہاں پر ڈاکٹر اس کو بتاتی ہے کہ تمہیں زیادہ چوٹ نہیں لگی ہے، بس میڈیسن لگانے سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ پھر ڈاکٹر جے کو یہ بھی کہتی ہے کہ آپ تو بہت ہی زیادہ لکی ہیں کہ آپ کو بوائے فرینڈ آپ کو ٹائم پر یہاں پر لے کر آ گیا ہے، ورنہ آپ کی انجری زیادہ سویر بھی ہو سکتی تھی۔ یہ جلدی سے کہنے لگتے ہیں کہ نہیں نہیں ڈاکٹر، یہ میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ اس کی بات کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی مسٹر زو بول پڑتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ، میں میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ پھر ڈاکٹر چلے جاتی ہے اور یہ اپنے دل میں سوچنے لگتی ہے کہ اس نے میری بات کو ٹوک کیوں دیا، اس نے میری بات کو کمپلیٹ کیوں نہیں ہونے دیا ہے۔ اتنے میں یہاں پر بیوٹی کوئین بھی آ جاتی ہے اور وہ آ کر اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے کلوتھس لے کر آئی ہوں، چلو میں تمہیں چینج کروا دیتی ہوں۔ یہ بات سن کر زو باہر چلا جاتا ہے اور پھر بیوٹی کوئین اسے کہتی ہے کہ میری بات کان کھول کر سن لو، میرا اور زو کا افیئر ہے اور ہم دونوں کی شادی بھی ہونے والی ہے، اس لیے تم زو سے دور ہی رہو، اس سے زیادہ فری ہونے کی، اس سے چپکنے کی کوشش نہ کرو۔ اور وہ اپنی اور زو کی ایک فوٹو بھی اسے دکھاتی ہے۔ اس سے یہ ساری باتیں سن کر بہت ہی انسلٹ فیل ہوتی ہے اور اس کو غصہ بھی آتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ چینج کرنے کے بعد ہاسپٹل سے جانے لگتے ہیں۔ مسٹر زو اسے روکنے لگتا ہے، لیکن یہ تو اس کا ہاتھ جھٹک کر غصے سے وہاں سے چلے جاتی ہے۔ مسٹر زو تو حیران ہو جاتا ہے کہ اسے ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ وہ اس کے پیچھے جانے لگتا ہے، لیکن یہ اس کو روک کر کہتی ہے کہ جے کے ہاسپٹل کا بل جا کر پے کر دو، اور وہ بل کو پے کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں جے ڈریم دیکھتی ہے کہ مسٹر زو اسے کس کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر بیوٹی کوئین آ کر ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ زو کی گرل فرینڈ تو میں ہوں اور تم اس کی مسٹریس ہو کیا؟ اور یہ گھبرا کر اٹھ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ کتنا ہاریبل سا ڈریم تھا، مجھے کبھی بھی زو کی مسٹریس نہیں بننا ہے، مجھے کبھی بھی بیوٹی کوئین اور مسٹر زو کے بیچ میں نہیں آنا ہے، ورنہ میں تو مسٹریس بن کر رہ جاؤں گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ کالج آتی ہے، یہاں پر پہلے سے ہی مسٹر زو بیٹھا ہوتا ہے، وہ اسے اشارہ کرتا ہے لیکن یہ اس سے دور ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر یہ اسے میسج کرتا ہے کہ تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو، یہ اس کے میسج کا رپلائی نہیں کرتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہاسٹل میں پانی کی بوتل کو بھر رہی ہوتی ہے اور ان ہی سوچوں میں گم ہوتی ہے
کہ زو کتنا فلرٹ لڑکا ہے، پتہ نہیں اس کا کس کس کے ساتھ افیئر ہے، اور یہ مجھے بار بار بول رہا تھا کہ میں تو سنگل ہوں۔ اس کی فرینڈ آ کر اسے کہتی ہے کہ تم کن سوچوں میں گم ہو۔ یہ بھی چونک سی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس ایک اسائنمنٹ کی وجہ سے میں تھوڑی سی پریشان ہوں۔ پھر مسٹر زو کا میسج اس سے دوبارہ سے ریسیو ہوتا ہے۔ اس نے میسج میں لکھا ہوتا ہے کہ میں تمہارے ہاسٹل کے باہر کھڑا ہوں، آ کر ابھی کی ابھی مجھ سے ملو۔ یہ ملنے کے لیے جاتی ہے۔ یہ اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا بات ہے، تم مجھے اوائڈ کیوں کر رہی ہو۔ یہ اس سے بتاتی ہے کہ مجھے بیوٹی کوین نے تم دونوں کی فوٹو دکھا کر بولا تھا کہ تم دونوں بوائے فرینڈ ہو، گرل فرینڈ ہو، اور تم دونوں کی شادی بھی ہونے والی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم دونوں کے بیچ میں کسی قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو۔ یہ اس سے کہتا ہے کہ ایسی ویسی کوئی بھی بات نہیں ہے، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، میں تو اس میں ذرا سا بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، کیا تم کسی کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے مجھ سے اپنی دوستی کو توڑ لو گی۔ یہ اس سے کہتی ہے کہ ایسی ویسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں بس یہ چاہ رہی تھی کہ میری وجہ سے تمہاری لائف میں کوئی پرابلم نہ ہو، اور اب اس کی مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو چکی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر مسٹر زو اس کو کہتا ہے کہ آج تم نے کالج میں اپنا لنچ بھی مس کر دیا تھا تو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں، تھینک یو سو مچ، مجھے نہیں چاہیے۔ جس پر یہ اس کو کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے تم مجھ سے ابھی تک ناراض ہو، اس لیے مجھ سے لنچ نہیں لے رہی ہو، جس پر یہ اس سے لنچ لے لیتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ سین میں یہ بیوٹی کوئن سے بات کرتا ہے کہ تم نے میرے اور اپنے بارے میں جیسے جھوٹ کیوں بولا ہے، میں تو تم میں ذرا بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اور اب دوبارہ تم نے ایسی ویسی کوئی بھی جھوٹی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر اس سے تو غصہ دلا دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اگلے سین میں اسے گھر جاتے ہوئے کافی دیر ہو جاتی ہے۔ یہ بس سٹینڈ پر کھڑی ہوتی ہے، کچھ لوفر لفنگے بوائز اسے تنگ کرنے لگ جاتے ہیں، ہراس کرنے لگتے ہیں، اور یہاں پر زو آ کر ان لڑکوں کی پٹائی کرتا ہے۔ یہ لڑکے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر یہ دیکھتی ہے کہ مسٹر زو کو تو اچھی خاصی بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اسے جلدی سے بینڈیج لگانے لگتی ہے۔ یہ تو اس کو کہتا رہ جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سا بلڈ ہے، میں زیادہ انجر نہیں ہوا ہوں، لیکن وہ نہیں مانتی اور اس کو بینڈیج لگانے لگتی ہے۔ اس کی اتنی کیئر دیکھ کر اسے اپنے بچپن کا سین یاد آ جاتا ہے، جہاں پر ایک دفعہ اس کا ڈیڈی اس کی پٹائی کر رہا تھا کیونکہ اس کے بھائی کے مارکس زیادہ آئے تھے اور اس نے کم مارکس سکور کیے تھے، اور یہ سین یاد کر کے یہ بہت ہی سیڈ فیل کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زو کو اس کے گھر سے کال آتی ہے، اس کی ماں کی کال ہوتی ہے۔ اس کے بھائی کا مائنر سا ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے اور وہ اس وقت ہاسپٹلائزڈ ہوتا ہے۔ یہ جے کو کہتا ہے کہ تم اب اپنے روم میں چلو، اپنے ہاسٹل چلو، کیونکہ باہر کافی ٹھنڈ ہو رہی ہے، اور وہ خود ہاسپٹل میں آ جاتا ہے۔ اور اس کا ڈیڈی تو اسے پھر سے ڈانٹنے لگ جاتا ہے کہ تمہیں تو گھر والوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، کبھی تم ہمیں کال تک نہیں کرتے ہو، کبھی تم گھر نہیں آتے ہو، گھر میں 100 طرح کی پرابلمس ہو جاتی ہیں، لیکن تمہیں کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ اپنے ڈیڈی کو کہتا ہے کہ گھر میں کسی کو میری ضرورت ہی کب تھی، جو میں کبھی گھر آتا یا آپ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ رکھتا، آپ کو تو اپنے بڑے بیٹے کے علاوہ کبھی میں نظر ہی نہیں آیا ہوں، آپ لوگوں نے تو ہمیشہ مجھے ڈسکریمنیٹ ہی کیا ہے، میرے اچھے مارکس پر بھی میں نے آپ کو کبھی خوش نہیں دیکھا، اپنی پریشانی میں نے کبھی آپ لوگوں کو پریشان نہیں دیکھا۔ اس کا ڈیڈی پھر سے اس پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بدتمیزی کر رہے ہو اپنے باپ کے ساتھ۔ اس کی ماں بیچ بچاؤ کروا دیتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ اپنے ڈیڈی کے بیہیویئر سے بہت ہی دکھی سا ہوتا ہے اور اسموکنگ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم پریشان لگ رہے ہو اور سگریٹ کیوں پی رہے ہو، اسموکنگ تو ہیلتھ کے لیے بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے۔ وہ اسے کینڈی کھانے کے لیے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کینڈی سے تم خود کو فریش فیل کرو گے اور آج کے بعد تم دوبارہ کبھی سگریٹ نہ پینا۔ یہ اسے بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم میری اتنی کیئر کیوں کرتی ہو، کہیں تم خود کو میری گرل فرینڈ تو نہیں سمجھتی ہو۔ وہ اس بات پر شرمانے لگتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کا دوست اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو تمہاری اور جے کی فوٹو پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ تم دونوں کی جوڑی کمال کی رہے گی۔ یہ بھی اس بات پر ہیپی ہوتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں بیوٹی کوئین اور اس کی دوست بھی اس فوٹو کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور یہ تو پہچان جاتی ہے کہ یہ لڑکی جے ہے، اور پھر وہ جے کے خلاف کچھ پلاننگ کرتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں جے کو ایک بندے کی کال آتی ہے کہ آپ کی فرینڈز فلاں فلاں ہوٹل میں ہیں اور انہوں نے کافی زیادہ ڈرنک کر رکھا ہے، اس لیے آپ آ کر ان کو جلدی سے یہاں سے لے جائیں۔ یہاں پر یہ سین کٹ آف ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اگلے سین میں دیکھتے ہیں کچھ گنڈوں نے بیوٹی کوئین کے کہنے پر اس کو ہراس کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اسے کوئی نشے والی میڈیسن پلا دی ہوتی ہے اور پھر اس سے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی زو جا کر اسے ریسکیو کرتا ہے اور اس کو کور اپ بھی کرتا ہے اور ان کی پٹائی کر کے اس کو اٹھا کر وہاں سے لے کر جانے لگتا ہے۔ تبھی اس کا دوست بھی یہاں پر آ جاتا ہے اور یہ اپنے فرینڈ کو بھی کہتا ہے کہ ان لڑکوں کی اچھی طریقے سے پٹائی کر دو۔ پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسے اپنی ریزیڈنس پر لے کر آ گیا ہوتا ہے اور اسے بیڈ پر لٹاتا ہے۔ یہ تو پوری طرح سے
نشے میں ہوتی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے۔ جب یہ اسے لٹا کر جانے لگتا ہے تو یہ اس کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے لپس کتنے سافٹ ہیں، مجھے ان کو کس کرنا ہے۔ یہ اس سے کہتا ہے کہ تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو، اس لیے شاید تمہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں کون ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں، مجھے سب پتا ہے کہ تم تو زو ہو، اور میں تمہیں ایک سیکرٹ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے پچھلے 6 سال سے ایک لڑکے سے پیار ہے، اور وہ لڑکا بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی ہینڈسم ہے۔ مجھے جب بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ میری ہیلپ کرنے کے لیے آ جاتا ہے، اور میں اسے بہت ہی زیادہ لائک بھی کرتی ہوں۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ بتاؤ مجھے کہ وہ لڑکا کون ہے، اس کا کیا نام ہے۔ یہ اس کو کہتی ہے کہ نام میں تمہیں تب بتاؤں گی جب پہلے میں تمہیں کس کروں گی۔ اور پھر وہ جیسے ہی اس کے لپ کو ٹچ کرتی ہے، کس کرنے لگتی ہے، تو یہ ایک دم سے سو جاتی ہے۔ زو بھی بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کرتا ہوا واش روم میں آتا ہے، اپنا فیس دھوتا ہے، خود کو نارمل کرتا ہے۔ پھر ہم مارننگ کا سین دیکھتے ہیں، یہ سو کر اٹھتی ہے تو بڑی حیران ہوتی ہے کہ میں کہاں پر ہوں، اور مسٹر زو کو بیڈ پر دیکھ کر اور بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ مسٹر زو اس کو کہتا ہے کہ رات کو تم نے کافی زیادہ ڈرنک کیا تھا اور تم آؤٹ آف کنٹرول تھی، اس وقت تمہارے ہاسٹل کے دروازے بھی بند تھے، تو میں نے سوچا کہ میں تمہیں اپنی ریزیڈنس پر لے کر آ جاتا ہوں، اس لیے میں تمہیں یہاں پر لے کر آ گیا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ رات اس وقت تمہارے ہاسٹل کے دروازے بھی بند تھے، تو میں نے سوچا کہ میں تمہیں اپنی ریزیڈنس پر لے کر آ جاتا ہوں، اس لیے میں تمہیں یہاں پر لے کر آ گیا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ رات کو میں نے کچھ کیا تو نہیں تھا تمہارے ساتھ، یا کچھ میں نے ایسی ویسی بات تو نہیں کی تھی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں، تم نے ایسا ویسا کچھ بھی نہ تو کیا، اور نہ ہی تم نے ایسا ویسا کچھ بولا، لیکن اگر اب تم کچھ کرنا یا بولنا چاہتی ہو تو تم کر سکتی ہو۔ یہ اسے چھیڑتے ہوئے یہ ساری بات کہتا ہے۔ یہ بھی اس کے مذاق کو سمجھ آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ ہٹو یہاں سے، مجھے تنگ نہ کرو۔ وہ کہتا ہے کہ اٹھو جلدی سے، فریش ہو جاؤ، میں بریک فاسٹ بناتا ہوں۔ پھر یہ بریک فاسٹ کرتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ تم ایسی جگہ پر رات کو کیوں گئی تھی، تم ایسی لڑکی تو نہیں لگتی ہو جو بار میں جاتی ہو۔ یہ کہتی ہے کہ اصل میں مجھے کسی کی کال آئی تھی اور انہوں نے مجھے بولا تھا کہ میری فرینڈ اس ہوٹل میں ہے اور انہوں نے کافی زیادہ ڈرنک کیا ہے، اور اس لیے میں ان کو لینے کے لیے وہاں پر چلے گئی تھی، اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ مجھے کیا ہوا، اور میں بے ہوش ہو گئی۔ یہ بات سن کر یہ تو سمجھ آتا ہے کہ یہ سب بیوٹی کوئن نے ہی کروایا ہوگا۔ پھر بریک فاسٹ کرتے ہوئے یہ اس کو کہتی ہے کہ ہاں ہاں، مجھے یاد آیا کہ میں تو کالج سے لیٹ ہو رہی ہوں، اور یہ جلدی سے وہاں سے چلے جاتی ہے، اور پھر یہ اپنے ہاسٹل میں آتی ہے تو اس کی فرینڈ سے اس سے پوچھتے ہیں کہ رات کا تم کہاں پر تھی، کیا تم مسٹر زو کے ساتھ تھی۔ یہ اپنی فرینڈ کو ساری بات سچ سچ بتا دیتی ہے، یہ اپنی فرینڈ سے کچھ بھی نہیں چھپاتی، اور اس کی فرینڈس بھی بہت ہی اچھی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ یوزلی چائنیز ڈراموں میں ہوتا ہے کہ فرینڈس آپ کی دشمن ہوتی ہیں، آپ کی مدرس آپ کی اینیمی ہوتی ہیں، آپ کی اسٹیپ سسٹرز آپ کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کرتی۔ اس سٹوری میں ایسا ویسا کوئی بھی سین نہیں ہے، سبھی بہت ہی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ لائل ہوتے ہیں، آنسٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کی فرینڈس بھی بہت ہی اچھی ہوتی ہیں، اپنی فرینڈس کو بتاتی ہے کہ رات کو کیا ہوا تھا، میں مسٹر زو کے ساتھ تھی، تو وہ اس کو بہت ہی فنی طریقے سے چھیڑنے لگتی ہیں، اور یہاں سے سین شفٹ ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یہ بیوٹی کوئن کو کہتا ہے کہ تم نے جے جے کا ریپ کروانے کی کوشش کی ہے، اس لیے اب میں تمہیں یہاں کا ملٹری پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے سسپینڈ کرتا ہوں، اب تم اس کالج میں اسٹڈی نہیں کر سکتی ہو، اور وہ اسے اسکول سے نکال دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ ایک رات فائر ورک کو دیکھنے کا پلان بناتی ہے، اور یہ میسج کر کے مسٹر زو کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہتی ہے، جس پر وہ مان جاتا ہے اور یہ اسمائل کرنے لگتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ سب گیدر ہوتے ہیں تو اس کی فرینڈس تو مسٹر زو کے دوست کے ساتھ ایک سائٹ کو چلے جاتی ہے۔ بہت ہی پیارا سا فائر ورک شروع ہو جاتا ہے، اس فائر ورک سے بہت ہی پیارا سا ویو بن جاتا ہے۔ پھر جے جے کو اپنی فرینڈس کی بات یاد آنے لگتی ہے۔ اس کے فرینڈس نے اسے یہاں پر آنے سے پہلے بولا تھا کہ آج تو مسٹر زو کو اپنے دل کی بات بتا دینا، اس سے اپنی فیلنگز کا اظہار کر دینا، اپنی فیلنگز کو کنفیس کر لینا۔ اور ابھی یہ زو کو بتانے کا سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ مسٹر زو اسے خود ہی بتانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تم میری گرل فرینڈ بن سکتی ہو، ایون کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا کرش تو کوئی اور ہے جس سے تم پچھلے 6 سال سے پیار کرتی ہو، کیونکہ جس رات تم میرے گھر میں تھی تو تم نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں بتایا تھا، اور تب سے میں اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ ورried ہوں کہ تمہارا کرش کوئی اور ہے، تو مجھے تمہارے بارے میں ایسی فیلنگز نہیں رکھنی چاہیے، لیکن میں کیا کروں، میرا دل میرے کنٹرول میں نہیں۔ کیا تم مجھے ایک موقع دے سکتی ہو، میں تم سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں کہ میں دل پھینک ہوں، فلرٹ ہوں، پلے بوائے ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میرا کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں تھا۔ اس کی باتیں سن کر جے جے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور یہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیا میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں، میں جس لڑکے سے بچپن سے پیار کرتی آئی ہوں، میں جس کو بتانے کے لیے کبھی ہمت ہی نہیں جٹا پائی ہوں، وہ آج مجھے خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جے جے کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو ہوتے ہیں۔
اور یہ اس کے آنسو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ لگتا ہے تمہیں میری بات بہت ہی بری لگی ہے، شاید تم اپنے کرش سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہو، تو کوئی بات نہیں، تم میری گرل فرینڈ نہ بنو، لیکن پلیز تم نہ رو، ہم دونوں پہلے جیسے دوست بن جائیں گے، اور ایسی ویسی کوئی بھی بات میں تم سے دوبارہ کبھی نہیں کروں گا، تم پلیز رونا بند کرو۔ یہ اس کو کہتی ہے کہ تم کتنے فول ہو، تم سمجھ بھی نہیں سکتے ہو کہ میں بھی تمہیں لائک کرتی ہوں جیسے تم مجھے لائک کرتے ہو، اور میرا کرش کوئی اور نہیں تھا بلکہ تم ہی تو تھے۔ وہ یہ بات سن کر اسے گلے سے لگا لیتا ہے، اور اس طرح سے یہ دونوں اپنے دل کی بات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، ایک دوسرے سے کنفیس کرتے ہیں، اور پھر ان کا پیار شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر ان کی ونٹر ویکیشنز بھی ہو جاتے ہیں، سب فرینڈس چھٹیوں کو منانے کے لیے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور مسٹر زو اور اس کا دوست اسے بھی اس کے گھر پر ڈراپ کرتا ہے۔ جے کا بھائی اس کو کہتا ہے کہ یہ تم کس لڑکے کے ساتھ گھر آئی ہو؟ یہ کہتی ہے کہ یہ میرا بوائے فرینڈ ہے۔ اس کا بھائی اس کو کہتا ہے کہ تم مجھ سے صرف 2 سال بڑی ہو، اور ابھی سے تم پیار محبت بوائے فرینڈ کے چکروں میں پڑی ہوئی ہو، فی الحال تو تمہیں اپنی اسٹڈیز پر دھیان دینا چاہیے۔ یہ کہتی ہے کہ بھائی اب میں اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوں، اب میں اڈلٹ بن چکی ہوں، اور زو بہت ہی اچھا لڑکا ہے۔ پھر یہ دونوں اندر آ جاتے ہیں اور زو چلا جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، اس کے فادر نے اس کی ماں کی ڈیتھ کے بعد دوسری شادی کر لی ہوتی ہے، لیکن اس کی سٹیپ مام بھی بہت ہی اچھی لیڈی ہوتی ہیں، یہ اسے بالکل اپنی سگی بیٹی کی طرح، اپنے بایولوجیکل بیٹی کی طرح ہی پیار کرتی ہیں۔ یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں ایک رات مسٹر زو اسے میسج کرتا ہے کہ میں تمہارے گھر کے باہر ہوں، آ کر مجھ سے ملو۔ یہ جلدی سے باہر آتی ہے، اسے دیکھ کر یہ ہیپی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ نخرہ دکھاتے ہوئے اس کو کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ بس میرا دل کر رہا تھا تم سے ملنے کا، اس لیے میں آ گیا ہوں، اور میں تمہیں بہت ہی زیادہ مس کر رہا تھا، کیا تم مجھے مس نہیں کر رہی تھی؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے بھی تمہیں بہت ہی زیادہ مس کیا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ بس جلدی سے ویکیشنز ختم ہو جائیں، اور پھر کالج میں ہم ڈیلی ایک دوسرے سے مل لیا کریں گے، اور پھر وہ اسے 2 کریڈٹ کارڈز بھی دیتا ہے۔ یہ لینے سے انکار کر دیتی ہے، جس پر یہ اس کو کہتا ہے کہ اب تم میری گرل فرینڈ ہو، اور میرے پیسوں پر تمہارا پورا پورا ادھیکار ہے، پورا پورا حق ہے۔ پھر وہ اس کو ایک بریسلٹ بھی دیتا ہے، یہ اس بریسلٹ کو دیکھ کر بہت ہی ہیپی ہو جاتی ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ بریسلٹ مجھے بہت ہی اچھی لگا کرتی تھی اور میں اس کو بائی کرنا چاہتی تھی؟ یہ اس کو کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اس لیے میں تمہارے بنا بتائے ہی سمجھ سکتا ہوں کہ تمہیں کون سی چیز اچھی لگتی ہے اور کون سی چیز اچھی نہیں لگتی۔ اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے کو ہگ کر لیتے ہیں۔ اتنے میں اس کا بھائی بھی باہر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی سے اندر چلو ورنہ ممی پاپا دیکھ لیں گے اور تمہاری پیٹائی ہو جائے گی۔ یہ اندر بھاگ جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کا بھائی اس کو چھیڑتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس کا بھائی بھی اس کا سگا بھائی نہیں ہوتا، بایولوجیکل بھائی نہیں ہوتا، اس کا سٹیپ بردر ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کا پیار دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا سٹیپ بردر ہوگا۔ وہ ٹیپیکل بھائیوں کی طرح اپنی بہن سے شرارتیں کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا بوائے فرینڈ مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ یہ کہتی ہے کہ مجھے تو اچھا لگتا ہے نا، تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر یہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارا بوائے فرینڈ گڈ لکنگ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتی ہے کہ تمہیں جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت ہی زیادہ گڈ لکنگ ہے، تم سے تو زیادہ ہینڈسم ہے۔ پھر اس کا بھائی اس کو چھیڑتے ہوئے دوبارہ سے کہتا ہے کہ تمہارا بوائے فرینڈ تو مجھے انٹیلیجنٹ بھی نہیں لگتا۔ یہ اسے کہتی ہے کہ انٹیلیجنٹ بھی وہ تم سے زیادہ ہی ہے، اور اب بھاگو یہاں سے، مجھ سے کہیں مار نہ کھا لینا۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یہ ان کے گھر آتا ہے۔ اس کے پیرنٹس تو اس وقت گھر پر نہیں ہوتے، صرف اس کا بھائی ہی گھر پر ہوتا ہے۔ یہ اس کے بھائی کے لیے پھول وغیرہ بکے وغیرہ لے کر آیا ہوتا ہے تاکہ یہ اس کے بھائی کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا سکے۔ پھر اس کا بھائی دوسرے روم میں چلا جاتا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کو ہگ کر لیتے ہیں، اسمائل کرتے ہیں، ہیپی ہوتے ہیں۔ تبھی اس کے پیرنٹس باہر سے آ جاتے ہیں، یہ تو جلدی سے امبیرس ہو کر ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ اپنے ڈیڈی کو بتاتی ہے کہ ڈیڈی یہ میرا بوائے فرینڈ ہے۔ تبھی اس کا بھائی بھی باہر آ جاتا ہے۔ اس کی ماں ان کی امبیرسمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، سچویشن کو نارمل کرتے ہوئے کہتی ہے کہ چلو چلو سب مل کر ڈنر کرتے ہیں اور باتیں جاتے کرتے ہیں۔ پھر کھانا کھاتے ہوئے جے کے ڈیڈی زو سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ تم میری بیٹی کو کب سے جانتے ہو؟ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو اسکول کے ٹائم سے ہی جانتا ہوں۔ اور پھر اس کے ڈیڈی کہتے ہیں کہ تمہارا میری بیٹی کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، کیا تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو یا پھر ٹائم پاس کر رہے ہو؟ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو پچھلے 6 سال سے لائک کرتا ہوں، لیکن ابھی میں نے ریسنٹلی ہی اس کو اپنی فیلنگز کے بارے میں بتایا ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے ڈیڈی اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم کوئی کام کاج بھی کرتے ہو، کیا تمہارا کوئی بزنس وغیرہ بھی ہے، یا اپنے باپ کے پیسوں پر تم میری بیٹی کو رکھو گے؟ جس پر یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں بہت جلدی اپنی کمپنی بھی سٹارٹ کر لوں گا،
اور میں اپنے ڈیڈی کے کام میں بزنس میں بھی ان کا ہاتھ بٹھاؤں گا۔ اس کے ڈیڈی پھر ان دونوں کی شادی کے لیے ہاں کر دیتے ہیں، جس پر جے اور زو تو ہیپی ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یہ اپنے اپارٹمنٹ میں ہوتا ہے، اس کا بھائی، اس کی ممی اور اس کے ڈیڈی تینوں اس کو آ کر گھر لے کر جانے لگتے ہیں۔ اس کا ڈیڈی اسے کہتا ہے کہ تم الکوہل پی پی کر اس ہوٹل میں پڑے رہتے ہو، تمہیں گھر آنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کی ماں سے پیار سے کہتی ہے کہ چلو بیٹا گھر چلو، فیملی کے ساتھ رہنے میں بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ پاسٹ میں جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ کبھی کبھی ماں باپ بھی غلطیاں کرتے ہیں، بچوں کا کام ہے اپنے ماں باپ کو معاف کر دینا۔ اگر کبھی ہم نے تمہارا دل دکھایا ہے تو پلیز ہمیں معاف کر دو اور ہمارے ساتھ گھر چلو۔ یہ تو ان کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ جے کے میسیجز کو بھی ریڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بات بھی کر رہا ہوتا ہے اور اپنے پیرنٹس کو بڑی خوشی سے بتاتا ہے کہ میں کل اپنے ہونے والے فادر ان لا سے ملا تھا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ فادر ان لا، اس کا مطلب ہے تم شادی کر رہے ہو۔ یہ کہتا ہے کہ ہاں، میں اب سے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ بزنس میں بھی آپ لوگوں کا ہاتھ بٹایا کروں گا اور جیسے ہی کالج ڈن ہو جائے گا ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ یہ بات سن کر یہ ساری فیملی ریلیکس ہو جاتی ہے کہ چلو اس لڑکی کی وجہ سے اس کا غصہ تو تھوڑا سا کم ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ان کی ویکیشنز اینڈ ہو جاتی ہیں، سب دوبارہ سے کالج آ جاتے ہیں اور یہ اپنی فرینڈس کو بتاتی ہے کہ زو نے میرے گھر آ کر میرے پیرنٹس سے ہماری شادی کی بات کی تھی اور اب کالج کے بعد ہماری شادی بھی ہو جائے گی۔ اس کی فرینڈس اس کے لیے پھر سے ہیپی ہو، اپنی فرینڈس کو بتاتی ہے کہ زو نے میرے گھر آ کر میرے پیرنٹس سے ہماری شادی کی بات کی تھی اور اب کالج کے بعد ہماری شادی بھی ہو جائے گی۔ اس کی فرینڈس اس کے لیے پھر سے ہیپی ہو جاتی ہیں۔ پھر زو کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو اس کی فرینڈس اسے کہتی ہیں کہ تم اس کی برتھ ڈے کے لیے خود کیک بناؤ اور پھر یہ ایک بہت ہی پیارا سا کیوٹ سا کیک بناتی ہے اور زو کو سرپرائز دیتی ہے۔ یہ اسے بلاتی ہے، یہ آتا ہے تو پھر یہ اس کو کہتی ہے کہ تم آنکھیں بند کرو۔ یہ آنکھیں بند کرتا ہے تو یہ کینڈل جلانے لگتی ہے، لائٹر ڈھونڈنے لگتی ہے تو چیک کرنے پر اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو لائٹر کالج کے کچن میں ہی بھولا ہی ہے۔ پھر اسے لگتا ہے کہ شاید زو کے پاس لائٹر ہوگا، یہ خود اس کی پاکٹس کو چیک کرنے لگتی ہے۔ یہ اسے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ کہتی ہے کہ مجھے لائٹر چاہیے۔ وہ خود نکال کر اس کو لائٹر دیتا ہے، یہ موم بتی جلاتی ہے، یہ آنکھیں کھولتا ہے اور یہ دیکھ کر بہت ہی ہیپی ہوتا ہے۔ پھر یہ دونوں مل کر موم بتی کو بجھاتے ہیں۔ زو اسے کہتا ہے کہ میں نے کبھی اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کی ہے، کبھی میرا دل ہی نہیں کیا کرتا تھا اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے، آج پہلی بار کسی نے میری برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا ہے اور مجھے اتنا اچھا فیل ہو رہا ہے کہ اب سے میں ہمیشہ اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اسے پاسٹ کا ایک سین یاد آتا ہے جب اس کے بھائی کی برتھ ڈے پر کینڈلز بجھانے سے اسے مائنر سا برن ہو گیا تھا تو اس کے پیرنٹس اس کو پوری طرح سے بھول کر اس کے بھائی کو جلدی سے لے کر ہاسپٹل چلے گئے تھے اور یہ اپنے پیرنٹس کو کہتا ہی رہ گیا تھا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے گھر میں ڈر لگتا ہے، لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں سنی تھی اور یہ گھر میں اکیلا رہ گیا تھا اور رو رہا تھا۔ سین پھر سے پریزنٹ میں آتا ہے، یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے بعد اس کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ پر آ گئی ہوتی ہے، یہ فریش ہو رہا ہوتا ہے اور یہ نروس سی ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر یہ باہر آتا ہے تو یہ اس کی طرف دیکھے بنا ہی جلدی سے واش روم کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد زو اس کے ساتھ کلوزنس بڑھانے لگتا ہے، یہ تو ڈر بھی رہی ہوتی ہے کہ کہیں شادی سے پہلے ہی یہ دونوں کچھ کر ہی نہ بیٹھے۔ اس کی ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے نا کہ بوائے فرینڈس گرل فرینڈس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈرتے ڈرتے گھبراتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بتاؤ نا تمہیں کیا پتا ہے؟ جس پر یہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے بوائے فرینڈس گرل فرینڈس کو ہگ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اور کیا کرتے ہیں وہ بھی بتاؤ۔ وہ کہتی ہے کہ ہگس کے علاوہ بوائے فرینڈس اپنی گرل فرینڈس کو کسز بھی کرتے ہیں۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ اور بھی بتاؤ کہ وہ اور کیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر اس کے چکس ریڈ ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ اس کو کس کرتا ہے جس پر یہ تھوڑی سی شرمانے لگتی ہے، یہ جلدی سے پیچھے ہو جاتا ہے اور پھر یہ بات کو چینج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نروس نہ ہو، میں شادی سے پہلے کچھ نہیں کروں گا، مجھے میری لیمٹس کا پتا ہے اور تم یہاں پر سو جاؤ، میں دوسرے روم میں سو جاتا ہوں۔ یہ اس بات پر ریلیکس ہو جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ یہ کتنا اچھا ہے۔ پھر مارننگ میں یہ دونوں ایک دوسرے کو ہگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اس کو کہتا ہے کہ پلیز تم مجھ سے ایک پرومس کرو کہ تم مرتے دم تک میرے ساتھ رہو گی، مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ یہ بھی پرومس کرتی ہے اور دونوں ہگ کرتے ہیں۔ تبھی ان کے پیرنٹس آ جاتے ہیں، یہ ان کو اپنا انٹرو دیتی ہے کہ میرا نام جے جے ہے، باقی کی بات سو کرتا ہے کہ یہ میری گرل فرینڈ ہے۔ اس کی ماں تو اس کو دیکھ کر بہت ہی ہیپی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تمہاری گرل فرینڈ ہے، یہ کتنی بیوٹیفل ہے اور پتہ نہیں میرے کون سے اچھے کرموں کا یہ مجھے پھل ملا ہے کہ میری بہو، میری ڈاٹر ان لا اتنی بیوٹیفل ہے۔ جس پر یہ تھوڑا سا آکورڈ فیل کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آنٹی آپ ایسی بات نہ کریں، آپ بھی بہت ہی زیادہ بیوٹیفل ہے۔ اور پھر یہ سب اس سے بہت ہی فرینڈلی وے میں بات کرتے ہیں، اس سے ویلکم کرتے ہیں،
اس کو بہت ہی اچھی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، جس پر یہ سوچتی ہے کہ یہ ایمی فضول میں اپنے پیرنٹس سے ناراض رہتا ہے، اس کے پیرنٹس تو کافی زیادہ اچھے ہیں۔ اس طرح سے ان دونوں کی فیملیز ان کی شادی کو اپروو کر دیتی ہیں۔ پھر ان کی محبت کو، پیار کو 4 سال گزر جاتے ہیں اور ایٹ لاسٹ ان کی پڑھائی کا، ان کے کالج کا لاسٹ ڈے بھی آ جاتا ہے اور ان سب کو ڈگریز مل جاتی ہیں۔ سب فرینڈز سیڈ بھی ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ اب ان کا کالج جو ختم ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے سے بچھڑنے کی وجہ سے سب سیڈ بھی ہوتے ہیں، لیکن سب ایک دوسرے سے پرومس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کالج کے بعد بھی ایک دوسرے سے ملا کریں گے۔ تبھی جے کی بیسٹ فرینڈ آ کر اسے برائڈس والا کراؤن پہنا دیتی ہے اور پھر زو اسے سب کے سامنے پرپوز کرتا ہے اور یہ دونوں کیسز کرتے ہیں اور یہ دونوں بہت ہی زیادہ ہیپی ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر اس پیارے سے، کیوٹ سے اور بہت ہی اچھے سے ڈرامے کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ آپ کو اس ڈرامے کی سٹوری کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔